तो हमें उनमें बहुत सारे नाम मिलते हैं और उनमें से एक नाम आज हमारे साथ मौजूद हैं, अफरासियाब खट्टर साहब। इनका तारुफ बहुत तवील है, तो मुख्तसर ये है कि पुराने कामरेड हैं और स्टूडेंट तहरीक से काम शुरू किया, उसके बाद सियासत की, कौम परस्ती की सियासत की। और जब मैंने इनसे मौजू के हवाले से बात की तो इन्होंने मुझसे कहा कि यार इतना अरसा हो गया कोई मुझसे अदब पे बात ही नहीं करता, मैं तो लिटरेचर का ही आदमी था और लोगों ने मुझे किस तरफ लगाया हुआ है। तो मैंने कहा कि पश्तो अदब में मज़ाहिमत की बात करें, तो उन्होंने कहा कि मज़ाहिमत की तो करेंगे, तो पश्तो अदब में अमन भी बहुत है, अमन की क्यों ना करें। तो मैंने कहा ये अच्छी बात है, तो फिर हमने मौजू तैयार किया मज़ाहिमत और अमन। तो आज का इजलास हम शुरू करने जा रहे हैं और अफरासियाब साहब से गुजारिश करेंगे और उससे पहले मैं अपने सदर मोहतरम का जो है तारुफ करा दूँ। डॉक्टर तारिक बनोरी साहब माहिर माइशत भी हैं और माहिर तालीम भी हैं, तो हमारी खुश नसीबी है। और अफरासियाब के दोस्त भी, हाँ अफरासियाब बहुत पुराने दोस्त भी हैं। और ये हमारी खुश नसीबी है कि अभी अमेरिका से यहाँ आए हुए हैं और इस सेमेस्टर यहीं हैं, तो गाय बगाए हम इन्हें जो है इल्तमास करते रहेंगे हमारी तरफ आने का। तो सर आप हमें बताइएगा कि कहाँ से आपने आगाज़ किया, किन किताबों को आपने पढ़ा, और ये भी बताइएगा रोशन ख्याली का सफ़र आपने कहाँ से शुरू किया, शुरू के 10 मिनट उसके बाद के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और ये सब बड़ा आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी है, मुझे मौका दिया है अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ मिलने का भी और उनसे कुछ टूटी फूटी गुजारिशात बातें करने का भी। तो गुजारिश ये कि हाँ, मैं सियासत में ज़्यादा एक्टिव रहा हूँ तो इसलिए आम तासुर यह है कि लेकिन हकीकत यह है कि अदब से मेरी दिलचस्पी बहुत इब्तिदा से रही है। उसकी थोड़ी वजह तो मेरे ख़ानदान में कुछ बड़े में ऐसे लोग थे। मेरे नाना थे कोहाट में, हम मेरा गांव है कोहाट से तैसे 25 किलोमीटर जुनूब में खदरखेल लाची के करीब एक छोटा सा गांव है। मेरे नाना होते थे, वो अंग्रेज़ों के वक्त में फ़ौज में थे, रिसालदार सजीद गुल उनका नाम था, रिसालदार सजीद गुल। तो वो अरबी भी उन्होंने सीखी हुई थी, सैयद ख़ानदान से थे, एक रूहानी ख़ानदान से। फ़ारसी भी वो बोलते थे, उर्दू अरबी ये 3 ज़ुबानें बोलते थे। तो वो 1919 में वो मियाँ मीर कैंट में थे लाहौर में। तो इकबाल, अल्लामा इकबाल से किसी अंग्रेज़ अफसर की दोस्ती थी, तो इकबाल ने उनसे कहा कि ये आपके जो फोर्सेस हैं इनमें जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हैं आपके, इनमें कोई ऐसा आदमी है जिससे अदब पे या सकाफ़त पे बात हो, तारीख़ पे बात हो। तो अंग्रेज़ अफसर ने उससे कहा कि हाँ हमारे पास एक है, रिसालदार है। तो मेरे नाना का उन्होंने इकबाल से तारुफ़ कराया, तो वो एक तरह से उनकी दोस्ती हुई और वो 1938 तक वो दोस्ती उनकी कायम रही। तो ये मेरा नाम भी मेरे नाना ने रखा अफरासियाब, ये शाहनामा से है, फिरदौसी का जो शाहनामा है, एपिक जो मशहूर नज़म है शाहनामा फिरदौसी, उसका एक कैरेक्टर है अफरासियाब। ये मेरा ख्याल है कि तुर्की ज़ुबानों में से किसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो टर्किक लैंग्वेजेस हैं, और ये समरकंद जो शहर था इसका नाम अफरासियाब होता था। इसका नाम फिर जो वहाँ इस्लाम आया उन्होंने बदल दिया समरकंद, लेकिन जो अभी भी वहाँ एक दरिया है समरकंद के करीब, उसका नाम अफरासियाब है अभी तक। बहरहाल मैंने गाँव में पढ़ा, स्कूल अपना प्राइमरी स्कूल, टाट का स्कूल, और उसके बाद फिर मिडिल स्कूल मैंने वज़ीरिस्तान से पढ़ा, जुनूबी वज़ीरिस्तान से। ये जो अली वज़ीर होते हैं इनके वालिद साहब मेरे क्लास फेल होते हैं जी। और फिर मैंने मैट्रिक और FA BA बन्नू से किया, मैं गवर्नमेंट कॉलेज बन्नू से और गवर्नमेंट हाई स्कूल। फिर मैं MA इंग्लिश पढ़ने आया पेशावर यूनिवर्सिटी। 1971 में मैंने दाखिला लिया, 1971 से 73 तक, और फिर 2 साल मैंने लॉ पढ़ा। लेकिन अंग्रेजी अदब मैंने पढ़ा था, हालांकि ये प्रोग्राम था कि मैं सरकारी नौकरी नहीं करूँगा, लेकिन अदब के साथ मेरी दिलचस्पी जो थी, पश्तो, उर्दू, फिर मैंने कहा अंग्रेज़ी अदब को भी पढ़ लिया जाए, तो वो भी फिर मैंने पढ़ा। और उसके बाद फिर ज़िंदगी में मैं जहाँ भी रहा तो अदब की किताबें मैं पढ़ता था, और ख़ुद मैंने शेर भी लिखे पश्तो में, कुछ थोड़ी सी उर्दू में भी लिखे, कुछ गुम हो गए, और पश्तो की शायरी भी ज़्यादातर मेरी गुम हो गई, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था
اور سیاست میں ایکٹیو تھا تو گرفتاریاں ہوتی تھیں، پولیس کے چھاپے، اور یہ تو وہ کاغذ وہ لے جاتے تھے تو پھر واپس تو نہیں آتے تھے، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہو گئی ہیں. لیکن بہرحال پھر بعد میں ابھی کچھ عرصہ پہلے 4-5 سال پہلے نوجوانوں نے جمع کر کے کتاب چھپوائی، جس کو یہاں پہ چھپی ہے. خوش قسمتی یہ بھی تھی کہ میرے استادوں میں جو سیاسی استاد تھے ان میں سے بہت سارے ادبی بڑے لوگ تھے، یعنی ادب میں، پشتو ادب میں خصوصاً مثلا اجمل خٹک صاحب ہمارے سیاسی استاد بھی تھے اور پشتو ادب کی بہت بڑا نام تھا. غنی خان ہمارے گرو تھے. غنی خان سے میری سن 71 سے شناسائی ہوئی پرسنلی، تو ان سے سیکھنے کا موقع ملا. وہ ایک انسائکلوپیڈک نالج کے آدمی تھے، بہت یعنی ان کو مختلف ڈسپلنز میں پڑھے تھے، مذہب، سائنس، فلسفہ، آرٹس. ایک طرح سے ان کی بڑے قلندر مومن صاحب تھے، بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے لکھنے والے تھے. اسی طرح سے اور دوست محمد کامل صاحب، کچھ اور بڑے نام. تو ان سے مجھے سلسلہ ہوا، اور پھر میں چاہے جیل میں تھا، چاہے میں جلاوطنی میں تھا. میں نے سن 80 سے اگست سن 80 سے جنوری 89 تک میں کابل میں رہا. جلاوطنی ضیاء الحق کے دور میں میں چلا گیا تھا یہاں کچھ عرصہ جیل گزارنے کے بعد. اور میرا یہ خیال تھا کہ وہ الیکشن کر لے گا 3-4 مہینے میں آ جاؤں گا، لیکن وہ الیکشن تو نہیں ہوئے. اور میں اور بہت سارے پاکستانی اس وقت، یہ بھٹو برادران وہاں تھے، اور بھی بلوچ ہمارے دوست. بہرحال وہاں بھی میں ادب سے میرا شغف جاری تھا، اور جیل میں بھی میرے پاس کتابیں ہوتی تھیں، باہر بھی. تو اسی لیے میں کچھ تھوڑی سی گزارشات کرنا چاہوں گا. لیکن اس پر بھی میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. یہ بہت اہم ہے جو آپ نے کیا ہے. یعنی میرے خیال میں پاکستان میں بڑا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں یعنی ہم نیشن بلڈنگ کا جو پروجیکٹ ہے، یعنی ملت سازی، نیشن بلڈنگ اسٹیٹ بلڈنگ ہوتی ہے نا جی، تو اس میں ملت سازی بہت بڑا پروجیکٹ ہے، بہت بڑا کام ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ہاں تنوع ہے، ڈائیورسٹی ہے، یہ قوت ہے، اس ملک کی طاقت ہے، یہ کمزوری نہیں ہے. بدقسمتی سے اس بات کو سمجھا نہیں گیا ہے. مثلا اس سرزمین کی جو زبانیں ہیں، پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی، سرائکی، یہ اس ملک کی زبانیں ہیں، اس دھرتی کی زبانیں ہیں. اور ان کے قریب آنے سے یہ ملک مضبوط ہوگا، فیڈریشن مضبوط ہوگی. یہ فیڈرل ملک ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کو ہم نے سمجھا نہیں ہے. اور یہ جو زبانیں ہیں ایک دوسرے کے قریب نہیں. حالانکہ انگریز، میں بتا رہا تھا کہ میرے پاس بہت ساری کتابیں ہیں، میں نے پڑھی ہیں. انگریز پولیٹیکل ایجنٹ، مثلا وزیرستان کا پولیٹیکل ایجنٹ، اس کا نام لوری مر تھا. لوری مر نے پشتو میں کتابیں لکھی، یعنی وہ انگریز تھا لیکن پشتو سیکھ کے وہ پولیٹیکل ایجنٹ بنا وہاں جا کے. تو اس طرح ہوتا ہے آپس میں. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ سلسلہ کم ہے، اور افقی رابطوں کا فقدان ہے. یہ جو اکیڈمی ہے جہاں بیٹھے ہیں، یہ اچھی اکیڈمی ہے. یہ واحد ادارہ ہے کہ جس میں کچھ نہ کچھ یہ ترجمے ہوتے ہیں، کچھ ایک دوسرے کے بارے میں جانکاری ہوتی ہے، ورنہ عام طور پہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. بس ہم آج یہاں بیٹھے ہمیں پتہ کہ سندھ میں کیا لکھا جا رہا ہے، یا مثلا بلوچی میں کیا لکھا جا رہا ہے، یا پنجابی میں کیا لکھا ہے، یا پشتو میں. تو یہ آپ نے بڑا کام کیا ہے. یہ جو آپ نے ایک طرح سے سول سوسائٹی کی تنظیم کے طور پہ. تو پشتو زبان میں 2 بڑے لہجے ہیں، ایک شمالی لہجہ ہے، ایک جنوبی لہجہ ہے. بڑے لہجے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی چھوٹے لہجے، کہ بڑے لہجے 2 ہیں. یہ کوہاٹ جو ہے ایک طرح سے، یہ بیچ میں کوہاٹ سے شروع ہوتا ہے. یہ پشتو کا ایک ساؤنڈ ہے، ایک پشتو زبان کی ایک آواز ہے جو ایک لفظ سے لکھی جاتی ہے، لیکن 2 طرح سے پروناؤنس ہوتی ہے، 2 طرح سے اس کا تلفظ ہوتا ہے. آدھے پشتون اس کو خ کہتے ہیں، پختون، اور آدھے جو پشتون ہیں اس کو پشتون کہتے ہیں. یہ بالکل بعین ہی یہی ساؤنڈ جرمن زبان میں ہے، اور ایگزیکٹلی وہ بھی اسی طرح بولتے ہیں. مثلا اگر آپ انگریزی میں کہتے ہیں آئی ایم، یعنی میں ہوں، آئی ایم، تو جرمن میں کہتے ہیں اش بن، ICH. تو آدھے جرمن اش بن کہتے ہیں، آدھے جرمن اخ بن کہتے ہیں، اور دونوں ٹھیک ہوتے ہیں. تو پشتو میں بھی ایسی ہے. پشتون خود کو پختون یا پشتون کہتے ہیں، جو ان کا لہجہ اس کے مطابق. اور لیکن بر صغیر کے لوگ انہیں پٹھان کے نام سے جانتے ہیں. اور یہ جو افغان ہے، یہ بیسیکلی فارس سے، پرشیا سے یہ نام ان کا پڑا ہے، افغان.
پشتون، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو جیسے، اور اس میں پھر ایک طرح سے جرمن سے ایک مشابہت ہے، کیونکہ جرمن خود کو ڈوئچ کہتے ہیں، اور جو انگریزی بولنے والی دنیا ہے وہ ان کو جرمن کہتی ہے، اور جو فرینچ بولنے والی دنیا ہے وہ ان کو آلمان کہتی ہے، اور لیکن خود کو وہ یہ دونوں نہیں کہتے۔ بہرحال اسے ادب پر بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی کچھ چیزیں میں سیاق و سباق کے طور پر، کانٹیکسٹ کے طور پہ کرنا چاہتا ہوں، کہ تاکہ ہماری بات پھر زیادہ آسانی سے ہو سکے۔ ظاہر ہے کہ سماج جو ہے، جس طرح کا معاشرہ ہوتا ہے، وہ ادب کا تعین کرتا ہے۔ ادب میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں تخلیقی صلاحیت جو ہے وہ ایک شکل اختیار کرتی ہے، اور وہ شکل اس کا تعین جو وہ سماج کرتا ہے، جس طرح کی سوسائٹی ہوتی ہے اس طرح کی اشکال جنم لیتی ہیں۔ ہاں، لکھنے والے لوگ گفٹڈ لوگ ہوتے ہیں، بعض جینیسز ہوتے ہیں، لیکن یہ گفٹ یا یہ جینیس جو ہے اس کو بھی تجربے اور تربیت کی ضرورت ہے، جیسے ہیرے کو تراشنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ سماج کا اس لیے ذکر ضروری ہے۔ تو جو پشتونوں کا سماج ہے اس کے تعین میں جغرافیہ نے بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ ہر سماج میں جغرافیہ کا رول ہوتا ہے، لیکن پشتون میں ذرا یہ کچھ زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جب تک دریائی یا سمندروں کے راستے کا سفر نہیں ہو سکتا تھا اور ہوائی جہاز نہیں تھے، تو یہ برصغیر یا ہندوستان کی طرف جانے والا شمال سے جنوب کی طرف اور مغرب سے مشرق کی طرف یہی راستہ تھا جس سے لوگ آتے تھے، حملہ آور آتے تھے۔ آریائی یہاں سے آئے، اس کے بعد اور جو لوگ آتے رہے، چنگیز اور اس کے بعد تیمور اور بابر اور فلاں سب لوگ ادھر سے آتے رہے۔ انگریز پہلے وہ تھے جو جنوب سے آئے، حملہ آور تھے، ورنہ ادھر سے آتے تھے، جنگیں بہت ہوتی تھی، تو پشتونوں کے وطن میں جنگیں بہت ہوئی، اور اس کی وجہ سے ان کی تہذیبی حافظے میں شگاف پڑے، کٹاؤ آئے، رپچرز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اس لیے کہ ایسی تباہی ہوئی۔ مثلا میں دو بڑی تہذیب کلام تھے، یہ آریانہ تھا، پشتونوں کا وطن آریانہ تھا، آریانہ۔ لیکن یہ کہ آریانہ سے ہم ایک طرح سے ہمارا حافظہ اس طرح سے جڑا ہوا اس لیے نہیں ہے کہ بیچ میں کئی کٹاؤ آئے، کیونکہ لوگ نومیڈک تھے، ایک جگہ ٹک کے نہیں رہتے تھے، اور وہ پھر بھول بھال جاتے تھے، تو وہ تاریخ لکھی ہوئی تاریخ میں نہیں تھی۔ یا دوسری بات، گندھارا کے بعد گندہارا، ہریانہ کے بعد گندہارا دوسرا بڑا مرحلہ تھا۔ یہ ہمارے میوزیم بڑے بڑے ہیں، لیکن اس میں جو تہذیب بنی، تمدن بنی، وہ دھرتی کی تہذیب ہے۔ لیکن پھر جو 4ویں صدی میں اور 5ویں صدی میں جو وائٹ ہنس یفتالی آئے، یفتالی ایک نسل کے لوگ تھے جو شمال سے آئے، چین کے قریب سے، وہ یہاں آئے اور انہوں نے تباہی مچائی، اور ہمارے لوگ گندہارا سے کٹ گئے۔ بنانا تو چھوڑیے، اس کو سمجھنا مشکل ہو گیا۔ تو یہ کٹاؤ بھی آتے رہے ہیں، یہ بھی میں کہنا چاہتا تھا۔ اور یہ بھی میں کہنا چاہتا تھا کہ ایک بڑی اور خصوصیت یہ ہے کہ ساری دنیا قبائلی ہوئی ہے، جرمن بھی قبائل تھے، جاپانی بھی قبائل رہے ہیں، ہر قوم قبیلوی دور سے گزری ہے، جو ٹرائبل فارمیشن ہے یا جو قبیلوی دور ہے۔ لیکن پشتونوں میں یہ دور طوالت اختیار کر گیا ہے، اوور ایکسٹینڈ کیا ہے اس نے، اور اس کے اثرات پڑے ہیں پشتون سماج پہ، ان کے ثقافت پہ، ان کی زبان پہ، ساری چیزوں پہ اثرات پڑے ہیں۔ یہ اوور ایکسٹینڈیڈ ایریا، تو اس کی وجہ سے جب ہم کہتے ہیں پشتو ادب، تو جیسے ہر دریا کا ایک ایسا علاقہ ہوتا ہے جہاں سے دریا کا پانی آتا ہے، ویسے راستے میں پھر بہت ساری اور چیزیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، لیکن جو جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں کیچمنٹ ایریا اس کو کہتے ہیں انگریزی میں، جہاں سے پانی کا اصل بہاؤ شروع ہوتا ہے۔ تو پشتو ادب کا کیچمنٹ ایریا جو ہے وہ اس کا عوامی ادب ہے، فوک لٹریچر، کیونکہ پشتون سماج کافی عرصے تک زبانی سماج تھا، اورل، یہ لکھی ہوئی چیزیں نہیں تھی، لوگ زبانی، اور شاعری اس لیے ترقی شاعری کی، شاعری کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے، اور شاعری میں پھر شاعری کو پیغام کے لیے استعمال کیا گیا، کیونکہ لوگ یاد رکھتے تھے اور نسل در نسل ایک دوسرے سے سیکھتے تھے۔ تو فوک لٹریچر پشتو میں بہت طاقتور ہے، اور یہ فوک لٹریچر، اس کی طاقت بھی ہے، اس کی کمزوری بھی ہے۔ طاقت اس کی یہ ہے کہ یہ ایسا ادب تھا کہ جس کے اندر سارے عوام شریک ہوتے تھے، سننے کے لیے بھی، اس سے لطف اٹھانے کے لیے، اس کا مزہ اٹھانے کے لیے بھی لوگ سارے شریک ہوتے تھے۔ یہ اشرفیہ کے نہیں تھا کہ چند لوگ بیٹھے ہیں اور اس کو سنیں، سب لوگ، چاہے وہ یہ گیت تھے، نغمے تھے، چاہے وہ عوامی شاعری تھی، چاہے وہ اتن ڈانس جو نیشنل ڈانس ہے پشتونوں کا، یہ تھا، یہ سب عوام اس میں شامل بھی ہوتے تھے اور اس سے کیف بھی اٹھاتے تھے، مزہ بھی اٹھاتے تھے۔ تو اس کی طاقت تھی یہ،
اس لیے اس میں جو عوام کی روحانی جھلک، ان کی جو جمالیاتی جھلک ہے وہ زیادہ ہے اس میں عوامی ادب میں، یہ اس کی طاقت ہے۔ لیکن اس کی کمزوری یہ ہے کہ یہ پھر اس سماج کا انتظار تھا جو جس میں مثلا نومیڈک لوگ کوچ کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور اس میں اس کی چیزیں، جدائی کی چیزیں زیادہ ہیں، اور جو مشاہدہ ہے کوچ کے دوران لوگوں کا وہ زیادہ ہے، یا پھر کھیتی باڑی اور زراعت یا گلے بانی تھے تو وہ چیزیں اس میں زیادہ ہیں، یہ پھر اس کی کمزوری ہے، باقی اس سے کٹا ہوا ہے۔ لیکن اس کی بڑی جو قسمیں ہیں، صنف ہیں، اصناف ہیں، اس میں ٹپا سب سے اہم صنف ہے عوامی ادب کا۔ ٹپا سنسکرت کا لفظ ہے۔ ٹپا جو ہے وہ اب پشتو میں مثلا افغانستان میں جو پشتو بولی جاتی ہے اس میں ٹپا زخم کو کہتے ہیں، لیکن یہ سنسکرت میں یہ ایک باطنی سوز و گداز یا باطنی آپ پین یا تکلیف سے گزرتے ہیں۔ اسٹینلی والپرٹ نے جو گاندھی پر کتاب لکھی ہے گاندھی پیشن، اس کے شروع میں اس نے لکھا ہے کہ گاندھی ٹپے سے گزرتا تھا۔ ٹپا یعنی وہ سوز و گداز یا باطنی تکلیف سے، درد سے۔ تو ٹپا جو اس کا مفہوم جو سنسکرت میں ہے وہی پشتو میں بھی مفہوم اس کا وہی ہے۔ تو یہ سینکڑوں سال سے لکھا جاتا رہا ہے، اس کا مصنف نہیں معلوم، اور خیال یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین یا عورتیں زیادہ اس کو لکھتی رہی ہیں اور عورتوں کا درد اس میں زیادہ نمایاں ہے۔ تو اس کے، اور یہ بہت قدیم بھی ہے۔ یہ اگر میں اس طرح کہوں، چونکہ میں ادب کا طالب علم تھا تو انگریزی ادب جب پڑھ رہے تھے تو میں پہلے یونانی ادب پڑھایا جاتا تھا، جو پہلے سارا یورپی مغربی ادب یونانی ادب سے شروع ہوتا ہے۔ تو ہمیں پڑھایا گیا کہ جیسے ہیلینک سویلائزیشن، ہیلینک جو کلچر تھا یا زبان تھی، شاعری تھی، ہومر یا دوسرے لوگ تھے، یا جو وہاں پہ مجسمہ سازی تھی یا آرٹ تھا ان کا، اس میں بڑی طاقت تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ طاقت کیوں ہے، اس میں کشش تھی، اس میں بہت پاورفل۔ ایک چیز جو بعد میں مجھے سمجھ میں آئی، کارل مارکس نے اس پر تبصرہ کیا تھا۔ کارل مارکس نے لکھا کہ یہ جو یونانی ادب تھا یہ انسانی معاشرے کی طفولیت، انفینسی، بچپن، بالکل چھوٹی عمر کا وہ تھا، ادب تھا، تخلیق تھی۔ تو اس میں وہ کارل مارکس نے کہا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو چھوٹی عمر میں لوگ پسند بہت کرتے ہیں چھوٹیوں کو، لیکن خود بڑے پھر اپنے اختیار نہیں کر سکتے۔ ایک معصومیت اس میں ہوتی ہے، انوسنس، معصومیت، فرشتوں جیسی معصومیت، اور دوسری تجسس، بے پایان تجسس۔ تو پشتو ٹپے کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیدا ایسی ہوا ہے، یہ پشتو سماج کی انفینسی، بچپن، طفولیت کی صنف ہے، اس لیے اس میں بڑی طاقت ہے۔ ابھی تک بہت پاپولر، سب سے پاپولر وہ جو ہے وہ یہی ٹپا ہے۔ آج بھی لکھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، گایا بھی جاتا ہے ٹپا۔ اور ٹپے ایسے ہیں، مثلا میں دو ٹپے صرف آپ کو اسے سناتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے۔ ایک یعنی اس ٹپے کے بارے میں خیال یہ ہے کہ یہ یعنی آرین ٹریڈیشنز یا آریاؤں کی ٹریڈیشن تک یہ پیچھے جانے والا ٹپا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پشتو میں کہتے ہیں کہ سپوگمایا کرنگ وہارا خیجا، سپوگمایا کرنگ وہارا خیجا جانان دا گلو لو کوئی گتی ریبی نے۔ وہ اپنے چاند کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے چاند کھنک کر باہر آ، اوپر آ، کیونکہ میرا جانان، میرا بلاوڈ، میرا محبوب پھول کاٹ رہا ہے، اور چونکہ چاند جب تک نکلا نہیں، تاریکی ہے، تو وہ اپنے انگلیاں کاٹ رہا ہے، اس لیے جلد ہی نکلا۔ تو یہ اس کا انگریزی میں ترجمہ کتاب ہے، اس کتاب کا نام بھی اس ٹپے سے سپوگمایا کرنگ وہارا خیجا، ایک سویڈش آدمی نے ترجمہ کیا ہے۔ بہرحال اس کو ٹپے کو پشتو میں دوبارہ سنائیے۔ سپوگمایا کرنگ وہارا خیجا جانان دا گولو لو کبھی گوتی ریبینا۔ تو اس گزارش یہ ہے کہ اس میں یہ بات تھی کہ کہتے تھے کہ آریا سوم رس پیتے تھے تو اس کی فرمنٹیشن ایسے پھول سے ہوتی تھی جو چاند میں بلاسم کرتے تھے، چاند میں، اور اس کی کٹائی جو ہے ورجنز کرتی تھیں لڑکیاں، پھر وہ تو یہ ٹپا اس کی ایک طرح سے نشاندہی کرتا ہے۔ ایک یہ دوسرا ٹپا جو ہے وہ یہ تھا کہ مازدیگرے دے خیرے مکڑا، مازدیگرے دے خیرے مکڑا تب دا ناز خیرے کبیر اختیابشی۔ یہ آفٹرنون، لیٹ آفٹرنون کا وقت ہے، دیگر کا وقت ہے، تم بد دعائیں مت دو،
تم تو ناز ادا کے طور پر بددعائیں دے رہی ہوگی، لیکن سورج کے ڈوبنے کا وقت ہے، کہیں وہ قبول نہ کر لے۔ یہ آتش پرستی کے زمانے کی بات ہے، یعنی تو میں یہ گزارتے ہیں ٹپے کا یہ پرانا جو کنیکشن ہے، تو اس کی روشنی میں ٹپا، اس کے علاوہ 4 بیتہ بھی ہے، 4 بیت۔ اور ٹپے کے بارے میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی اس پر تحقیق نہیں ہوئی، لیکن میرا خیال یہ ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ پشتون بہت یہ قدامت پرست ہیں اور خصوصاً مردوں اور عورتوں کی تفریق اور فاصلے پر بہت زور دیتے ہیں، یہ ایسا نہیں تھا۔ یہ میرا خیال جاگیرداری کے ساتھ آیا ہے، قبائلی زندگی میں ایسا نہیں تھا۔ لوگ یعنی اپنے ماحول میں آزادی سے پھرتے تھے اور آزادی سے بات کرتے۔ ٹپے میں ایسی بولڈ باتیں ہیں بہادری سے، یعنی محبت کا اظہار ہے تو بہت بہادری سے، مثلا مرد ہے وہ کسی جگہ سے گلی سے گزر رہا ہے جہاں دیواروں کے پیچھے خواتین بیٹھی، وہ کہتا ہے، وہ ٹپا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دا مخامخ دیوالا وران شے تانا پناہ دی تور استرگ اسر اللہ سنا۔ وہ دیوار کو بددعا دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تو گر جا، تو ڈا جا، کیونکہ تجھ سے کالی آنکھیں اور ہنائی ہاتھ کو تم نے چھپا رکھا ہے۔ تو ادھر سے ٹپا آتا ہے اندر سے کہ فکوسا غلے مت رے گا جانانا ٹول دے پر ننگ الا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ چھپ کر یہاں گلی سے نہیں گزرنا اور تم گھبرانا نہیں، کیونکہ میں تمہاری پندار کی بھرم پہ قائم ہوں، کڑی ہوں۔ تو اس طرح سے چیزیں ٹپے میں ہیں۔ اس کی رچنس ہے، میں وہ بتانا چاہتا تھا، اور اس سے ہماری آج کے ادب کی سمجھ میں پھر تھوڑی سی آ جائے گی۔ تو اب اس میں یہ جو ہمارا سماج تھا، اس میں یہ دیکھیں کہ ایک کتاب ہے پشتو کے ادب کی، بہت مشہور کتاب ہے، اس میں خاصی اس کے بارے میں کنٹروورسی بھی ہے، پٹا خزانہ، چھپا ہوا خزانہ۔ یہ افغانستان میں عبدالرحی حبیبی صاحب ہوتے تھے 20ویں صدی کے شروع کے پہلے نصف میں، بہت بڑے عالم تھے، بہت انہوں نے کام کیا ہے پشتو میں، فارسی میں بھی انہوں نے لکھا ہے۔ انہوں نے یہ دریافت کیا تھا یہ کتاب، اس میں جو شاعر ہیں، کچھ نثر بھی ہے، کچھ زیادہ شاعری ہے، یہ 14ویں صدی تک چلی جاتی ہے، 14ویں صدی عیسوی تک۔ لیکن اس کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ شاید اس کی صحت یا اس کی صحت کے بارے میں سوالات موجود ہیں۔ بہرحال لیکن جو پشتو ادب میں کلاسیکل ادب ہے وہ شروع ہوتا ہے 16ویں صدی کے نصف میں، اور اس کا پہلا سکول جو ہے، جو کلاسیکی پشتو کلاسیکی ادب میں ایک مکتبہ فکر وہ ہے روشانی مکتبہ فکر، پیر روشان بایزید انصاری اس کا نام تھا۔ یہ اوریجنلی یہ خاندان وزیرستان سے تھا، وزیرستان میں کانی گرم میں اب بھی جو لوگ رہتے ہیں، برکی، اورمڑ، ابھی اورمڑ اس کو کہتے ہیں، برکی، یہ لاہور میں بھی جو برکی ہیں یہ زیادہ تر لدھیانہ سے آئے ہیں۔ لدھیانہ میں یہ وزیرستان سے لوگ جا کے ٹھہرتے تھے، تجارت کے لیے لوگ وہاں آباد تھے، اور سینٹرل ایشیا اور انڈیا کے درمیان تجارت میں شامل تھے۔ پھر روشان کا باپ بھی لدھیانہ میں رہتا تھا، اس کا اخوند درویزہ وغیرہ تو اس بعد میں آئے، یہ ان سے پہلے یہ لدھیانہ میں جا کے پڑھا، اور وہاں تصوف سے اس کی آشنائی ہوئی، اور وحدت الوجود کا فلسفہ اس کی سمجھ میں آیا۔ یہ واپس آیا وزیرستان اور اس نے پڑھانا شروع کیا، تو کچھ لوگوں نے اس سے اختلاف کیا، اس کے خلاف شکایت ہوئی۔ کابل میں مغل گورنر تھا، اس کے دربار میں اس کو بلایا گیا اور اس کو چیلنج کیا گیا، اس نے مناظرہ کیا اور یہ مناظرہ جیت گیا، تو اس کی فالوئنگ بڑھ گئی۔ یہ وزیرستان آیا، اس کی سب لوگ اس کے فالوورز پھر پشاور ویلی کی طرف گیا، تو پشتون آبادی کی اکثریت اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی، لیکن مغل دربار اس سے خوش نہیں تھا، اور انہوں نے اس کے خلاف یہ اخوند درویزہ اور یہ بنیر کی جو پیر بابا ہیں، یہ ان کے خلاف کھڑے ہوئے، انہوں نے ان کے خلاف کتابیں لکھی، اور اس پر مغل دربار نے فتوے دلوائے۔ ان کو پیر تاریخ کہا گیا۔ اس کے جو مرید ہیں، فالورز ہیں، اس کو پیر روشان کہتے تھے، روشنی کا پیر، اور اس کے جو مخالف تھے وہ اس کو پیر تاریخ کہتے تھے، سینٹ آف ڈارکنیس، سینٹ آف لائٹ۔ تو یہ تھا، لیکن اس 3 نسلیں، یہ خود بایزید، پھر اس کا بیٹا جلال، پھر اس کا جو پوتا تھا عبد القادر کی ماں الہی، یہ 3 نسلوں نے یہ جدوجہد کی، اور
बेशुमार शायर ऐसे हैं इस मकतब फ़िक्र के जिन्होंने शेर भी लिखे, नसर भी लिखी, और रूशानी मकतब फ़िक्र पश्तो अदब का बहुत बड़ा स्कूल है और क्लासिक शायरी भी शुमार होता है। दूसरा जो बड़ा स्कूल है वो खुशाल खान खटक का है, ये 17वीं सदी का है। ये पहला मकतब फ़िक्र ये भी मुग़ल ज़माने का है, लेकिन पहला जो था ये अकबर बादशाह के ज़माने का है। दूसरा जो है ये औरंगज़ेब के ज़माने का है, खुशाल खान खटक। इसमें खुशाल खान खटक की मकतब की बड़ी अहमियत ये है कि जो पश्तून शनाख्त आज हम कहते हैं कि हम पश्तून हैं और दूसरे लोगों से अगर शनाख्त के लिहाज से मुख्तलिफ हैं, तो वो ये काम शुरू किया खुशाल खान खटक ने वाज़ेह तौर पर। फिरोशानियों की मकतब में ये गैर वाज़ेह तौर पर मबहम तौर पर है, लेकिन वाज़ेह तौर पे खुशाल खान खटक ने कहा, अफ़गान या पश्तून का नाम उसने लिया कि दरस पश्तून लकंदहारा तरटका सरयौद नंग पकार पटु आशकार पयवजब वैल सर पुख्तूकू वलेहेस्त शुलयोबल खबरदार। ये उसने प्रोनाउंस किया। उसने कहा कि कंदहार से अटक तक हम सारे एक ज़बान बोलने वाले पश्तून हैं। ये उसने फिर इस पर अफसोस का इजहार किया कि अगरचे हम एक ज़बान बोलते हैं, लेकिन ये हम एक दूसरे के बारे में पूरी तरह जानते नहीं हैं। यानी इस ज़रूरत को उसने अंडरलाइन किया कि हमें जानना चाहिए। तो एक तरह से ये उसने शुरू किया और आज तक मैं समझता हूँ कि वो, और लेकिन फिर उसके बेटा अशरफ खान, उसका पोता अफजल खान, उसका फिर एक पर पोता काज़म खान शेदा जो हिंदुस्तान में पला पोसा, और उसने ऐसी शायरी की जैसे बेदिल की शायरी है फ़ारसी में, हिंदुस्तान में ऐसी मुश्किल शायरी लेकिन अच्छी शायरी। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे शायर इस मकतब फ़िक्र के हैं, अब्दुल हमीद बुमान, अली ख़ान वग़ैरह जो बड़े शायर गुजरे हैं। तो ये तीन जो हैं, और दूसरा था ये जो तीसरा मरहला जो है वो 20वीं सदी का है। 20वीं सदी में ये जो बादशाह खान की तहरीक थी ये इससे शुरू हुई, लेकिन ये सियासी तहरीक नहीं थी पहले। सियासी तहरीक तो बाद में सियासी हुई, शुरू में ये समाजी तहरीक थी। और समाजी तहरीक क्या थी? 20वीं सदी के शुरू में पहले 10-15 साल में लोगों ने शुरू किया कि तालीम होनी चाहिए। लोगों को तशवीश थी कि यहाँ पे हिंदुस्तान के बाकी इलाकों से हम पीछे रह गए, तो यहाँ पे इल्म होना चाहिए, तालीम। तो तालीम के लिए उस वक्त स्कूल तो नहीं थी, स्कूल तो अंग्रेज़ों के साथ आया, और अंग्रेज़ों का नफूज भी हमारे यहाँ ज़रा देर से आया था। तो यहाँ मदरसे होते थे, ये जो अभी भी हम कहते हैं इस्लामी मदरसे थे। तो इन्होंने भी अपने स्कूलों का नाम मदरसे रखा, लेकिन उन्होंने कहा आज़ाद मदरसे। डिस्टिंक्शन इसकी थी कि आज़ाद मदरसे इन्होंने कायम किए। पहले इनफरादी तौर पर बादशाह खान ने मदरसे बनाए शुरू किए, हाजी साहब तुरंगज़ई ने मदरसे कायम करना शुरू किए, अब्दुल अकबर ख़ान, अकबर नामी एक आदमी था 4 सदे का, उसने एक ज़मींदार था, उसने शुरू किए। एक फजल महमूद मखफ़ी था, एक बहुत बड़ा नाम था, जो मजहबी आलिम भी था, देवबंद से उसने पढ़ा था, लेकिन साथ में वो दुनियावी थोड़ा सा इल्म भी उसने लिया था, अंग्रेज़ी भी सीख गया था। तो ये एक तरह से आइडियलॉग था ये फजल महमूद मखफ़ी। मुझे गनी खान ने बताया था, गनी खान से जब हम सीखते थे तो उसने कहा था कि 1921 में, अच्छा ये मैं पहले ये कहूँ कि उसी से कैसे हम पहुँचे, क्योंकि ये फिर 1920 में हमारे जो हिंदुस्तान में जो ये समाजी लोग थे, इनको एक काल आई, उलमा ने कहा कि हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के तसल्लुत के नीचे दारुल हर्ब है,